नावल का नाम एक चादर मैली सी। मुसन्नफ़ राजिंदर सिंह बेदी। बाब नंबर 8। मंगल नहा धो चुका था और अब अपनी दाढ़ी को कच्ची गानी का तेल लगा रहा था। सुबह जब खैरे ने पुड़े में सरसों डाली तो पहली चंद बूंदें बोतल में मंगल ने ले ली थी। नसीबों वाले अड्डे से लौटकर सलामती से मिलने के बाद मंगल चुम्मू से खेला भी, बड़ी की चोटी भी खींची और माँ जुंदा से बड़ी के लिए बाबू देखने की बातें भी कीं और पूरा घर चहक उठा। आज रानो उसे अच्छी लग रही थी। ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी शादी को 2-4 साल ही हुए हैं और वो बच्चे उसकी बड़ी सौत के हैं, या वो बड़ा भाई है और छोटे भाई के कत्ल हो जाने पर उसने उसकी बीवी पे चादर डाल ली है। नहीं नहीं, ये तो नहीं होता। चादर छोटा भाई ही डालता है, बड़े भाई के लिए तो छोटे की बीवी बहू बेटी की तरह होती है। चूँकि मंगल खुद मामूल के खिलाफ आज शाम को नहा धो कर साफ सुथरा हुआ था, इसलिए रानो उसे गलत समझ गई थी। वो समझी ये सब मेरे लिए है, आज का दिन मेरा था, रात भी मेरी है। रानो को देखकर मंगल समझा ये उसकी आंखों का कसूर है, लेकिन नहीं, आज रानो अपनी ही आंखों, अपने ही दिल, अपने ही गालों, होंठों, कोलों, रानों का कसूर थी। आज सुबह जब वो नहाकर जोहड़ में से निकली तो सुल्फे की लाट मालूम हो रही थी। फिर उसने घर पहुंचकर दिन में कई बार उपटन मलकर जल्द को इतना नरम और चिकना बना लिया था कि उस पर से निगाहें और जज्बे फिसल फिसल जाते थे और फिर वहीं पड़े मचल मचल जाते और उस वक़्त तक अलग ना होते जब तक कोई उनका हाथ पकड़कर ना उठाए। फिर उसने बिंदी लगा रखी थी। कोई गौर से देखता तो पता चलता आज वो सिर्फ बिंदी ना थी, वो सुबह का सूरज थी जो गहरा सुर्ख होता है और तेज़ तेज़ अपने महवर के गिर्द घूमता जाता है। फिर एकाएकी जैसे किरणों के अंबार में हाथ डालकर किसी ने छिछला दिया। अखरोट की छाल का रंग होठों पर चला आया और अब तक के सूखे हुए छुहारों की बजाय वो रसबरियों के ढेर मालूम होने लगे। मंगल ने एक बार फिर ज़रा गौर से उसकी तरफ देखा और पूछा, तू आज बाजार गई थी? रानो ने एक उचटती हुई नज़र मंगल पे डाली और फिर उसे अपनी तरफ यूं देखते पाकर निगाहें चुरा लीं और दुल्हनों की सी धीमी आवाज़ में बोली, हाँ। और फिर काम काज के बहाने अपना आप इधर उधर छुपाने वक्त बिताने लगी। रानो क्या छुपा रही थी? ये बात नहीं कि वो सुग्गड़ सियानियों की तरह अपना सारा कुछ एक ही दम न देना चाहती थी, बल्कि कोई बात थी जो उपटने, बिंदी, अखरोट की छाल और रसबरियों से ऊपर होती है, जिसका ताल्लुक औरत की शक्लो सूरत से नहीं होता, ना उसकी नसायत और उसकी इंतहा से। इसे वो धीरे धीरे सामने लाती है और जब लाती है तब पता चलता है ये बात थी। जिसे अष्टम का चांद अपना आधा छुपाए रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़ बरोज़ एक एक पर्दे, दोपट्टे, चोली, अंगिया सबको अलग डालता जाता है और आखिर एक दिन एक रात पूर्णिमा के रूप में आकर कैसी बेखुदी व मजबूरी, कैसी नादारी व लाचारी के साथ अपना सब कुछ लुटा देता है। क्या इल्मुन निसा इल्मुन नजूम से दूर की बात है? कोई भी इल्म दूसरे इल्म से फासला रखता है। जिन लोगों ने बरसों और आदतन आसमानों पे झांका, सितारों को देखा हो, उनकी जिलमिल के साथ मरे अहल हिलमिल के साथ जिए हों, अमावस के साथ मुरझाए पूनम के साथ खिले हों, वही रजनी की आंखों में पलकों के नीचे ज़मीनों से बड़ी, आसमानों से बड़ी, बरको मकनातीस की वसतों में जो रस रचाई जाती है, जो भंगड़े और झुम्मर और लुड्डी नाचे जाते हैं, उनके राज समझते हैं। वही अष्टम के चांद का भेद भी जानते हैं। मंगल के वाला फिर सलामत में बेसलामत होकर इस घर की अष्टम का भेद कैसे समझता? उसने कभी आसमानों पे झांका ही ना था। वो तो ये भी ना जानता था वो खुद एक सितारा है, सूरज जो कभी किसी को अपनी तरफ देखने की इजाज़त नहीं देता, जो देखता है अंधा हो जाता है। उसके तुलू व गुरूब, उसके तवाज़ुन व अतदाल शब व रोज़ आपस में सर टकराते, मर जाते, सुल्फ का हिस्सा हो जाते हैं। बनातुल नाश उसकी तरफ देखती हुई मादूम चांद बेनूर कागजी होकर घटता घटता घट जाता है और आखिर अदम की पहनाइयों में गुम हो जाता है
اور وہ سورج بے خبر۔ لیکن آج اس بے خبرے منگل کو رانو کچھ خبریں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس گھونگھٹ کو اٹھا دینا چاہتی تھی جو منگل اور اس کے بیچ حائل ہو رہا تھا۔ گونڈ انیاں کرے سوجاں کھیاں نو، گونڈ لا منہ اتوں لاڑیے نی، وارث شاہ نہ دئیے موتیاں نو، پھل اگ دے وچ نہ ساڑیے نی۔ گھونگھٹ دیکھنے والوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اے دلہن تو اسے مکھڑے پر سے ہٹا دے۔ وارث شاہ موتیوں کو دفنا کر نہیں رکھتے، نہ پھولوں کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اور آج رانو نے اس پردے اور حجاب کو دور کر دینے کی ٹھان رکھی تھی جسے بیچ سے ہٹائے بغیر خدا بھی نہیں ملتا۔ ادھر منگل آج جیسے کوئی رشوت دینا چاہتا تھا۔ اس نے کرتے کی جیب سے رانو کے لیے بالوں کی کچھ سوئیاں نکالیں، لوٹتے ہوئے جنہیں وہ قصبے سے لے آیا تھا۔ انہیں ہاتھ میں لیتے ہی رانی چونک اٹھی۔ اس کے منہ سے ایک بے خودی کے عالم میں ہا نکلی۔ عورت میں لذت کی انتہا، لیکن منگل کہیں دور دیکھ رہا تھا۔ پھر لوٹ کر اس نے پیسے نکالے اور رانو کے ہاتھ میں تھما دیے۔ رانو کی آنکھوں میں آنسو امٹ آئے، لیکن اس نے حیران ہو کر پوچھ ہی لیا، یہ 8 روپے کہاں سے آ گئے؟ آج پسرور کی سواری لگی تھی تو کیا، کھاؤ خرچو۔ اور پھر پہلی بار اپنی بےحاتہ زندگی میں پہلی بار اس نے معنی خیز نگاہوں سے رانو کے سنگار کی طرف دیکھا اور بولا، خرچ بھی تو بڑھ گیا ہے۔ اور رانو پہلی بار اپنی نئی بےحاتہ زندگی میں پہلی بار ایک بیوی کی طرح شرمائی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ابٹنا، اس کی مہندی، اخروٹ کی چھال اور رس بریاں ننگی ہو گئیں۔ اس نے سمٹنے کے پردے سے اپنا سب کچھ ایک بار ڈھک لیا۔ وہ منگل کے قریب ہونے میں کتنی دور اور دور ہونے میں کتنی قریب ہو جاتی تھی۔ پھر اس نے بھی سوچا، ابھی نہیں، ابھی تو مندر میں گھنٹیاں بھی نہیں بجی، مسجد میں ملا نے اذان نہیں دی۔ منگل نے کہا، کھانا نکال دے جٹ سے۔ ابھی نہیں؟ کیوں؟ ابھی کیا ہے؟ رانو کچھ گھبرا سی گئی۔ وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکی، لیکن منگل نے خود ہی ایک انجانے پن میں اسے اس دبداز سے نکال لیا۔ کیا کوئی بہت اچھی چیز پکی ہے؟ ہاں، رانو نے کہا، اور پھر کھٹے سے اس کے دوپٹے میں کوئی طوطا بولنے لگا، چنے کی دال پکائی ہے، ساتھ پودینے کی چٹنی کراری مسالوں والی۔ کتنی بھول ہوئی، منگل کو وہ سب یاد آ گیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا، اس کے نتنے پھولنے لگے اور حال جیسے اپنی آپ پگڑی سے باہر آ گئے۔ اگر بالوں میں نہیں تو خیالوں میں ضرور اس دن والی منچھٹیاں آگ کی بڈھی مائیاں اڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک دم خفا ہو کر بولا، دو جو بھی پکا ہے، نہیں میں جاتا ہوں، ضروری کام ہے۔ رانو سنبھلتے سنبھلتے پھر گر سی گئی۔ اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا اور ہی پکایا تھا۔ شاید کوئی ایسی ویسی بات نہ بھی ہو، اچھا ہی ہے، جب لوٹے گا بچے سو چکے ہوں گے، سسر کی کھوں کھوں کھاں کھاں، ساس کے شروع رات کے خراٹے بند ہو چکے ہوں گے، ایسی خاموشی ہوگی کہ سانس بھی روکنے پڑے گی۔ ایکا منگل نے کہا، میری وہ کرتی کہاں ہے؟ رانو سمجھ گئی، سنسنا گئی، کہاں جا رہا ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکل آیا، دیکھتے نہیں بادل گرے ہیں، ہوں گے۔ منگل نے کہا، تو کون ہے روکنے والی؟ رانو بے بذات سی ہو کر رہ گئی، بولی، نہیں میں تو کوئی نہیں، ایسے ہی پوچھا تھا۔ اگر رانی اڑ جاتی، جیسے تلوکے کے ساتھ اڑ جاتی تھی، اور کہتی میں نہ روکوں گی تو اور کون روکے گا، تو منگل الف ہو جاتا۔ لیکن وہ اپنی پھٹی ہوئی میلی بوسیدہ سی چادر کے رشتے کو سمجھتی تھی۔ منگل رانی کے اس مریل سے جواب سے کچھ ڈھیلا ہو گیا اور بات کو ختم کرنے کے انداز میں بولا، جا رہا ہوں رنڈی کے ہاں۔ یہ فقرہ شوہر عموماً اس وقت کہتے ہیں جب وہ واقعہ رنڈی کے ہاں جا رہے ہوں، اور بیویاں سمجھتی ہیں ان کا میاں کسی غلط جگہ پہ نہیں جا رہا، ورنہ نہ وہ ایسے کہتا۔ لیکن رانو کو حالات میں ہر لحظہ پیدا ہو جانے والے خطرے نے ایک ایسی سمجھ دی تھی جو اس کی دوسری بہنوں کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ ایکاಏکی وہ دیوی سے ایک عام گوشت پوست کی عورت بن گئی، ایک دم چالاک اور عیار حرافہ۔ کیا کرتی؟ وہ مجبور تھی اور بے بس۔ آدمی پل پل حالات اور واقعات سے اثر پذیر ہوتا ہے، ان کے ساتھ بدلتا ہے، ورنہ پرماتما نے اسے اتنا بڑا نسوں کا جال نہ دیا ہوتا۔ کرتی کے مطالبے نے رانو کے شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہ تن کر کھڑی ہو گئی، اس کے بھی نتنے پھولنے لگے، جو منگل کو رانی کے دوپٹے میں دکھائی نہ دیے۔
ایک بیوی مقابلے کے لیے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک بیسوا کی سطح پر اتر آئی تھی۔ اپنی نگاہوں کے افق پہ اسے سلامتی کا بدن لہراتا ہوا نظر آیا، جس کے بدن کے کسے کسائے و متناسب اعضاء میں متقابل کے لیے قدرتی جگہیں بنی تھی، جس کے جسم کی تازگی اور شادابی کو ابٹنے اور بندی اور اخروٹ کی چھال کی ضرورت نہ تھی، جو سب چیزیں منگل سے استھول پتھر آدمی کے لیے بیکار تھیں، جو خود چٹان تھا، چٹانوں سے بڑھنا چاہتا تھا، خود لوہا تھا، لوہے سے ٹکرانا چاہتا تھا، اور رانو جانتی تھی اور اس کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک آڑی نظر سے ٹرنک کی طرف اشارہ کیا اور بولی، وہاں پڑی ہے تیری کرتی۔ جب ہی باہر سے ودیا کی آواز آئی، رانو ایک دم باہر لپکی، اور اس سے پہلے کہ ودیا کچھ کہتی، رانو نے اسے باہر دھکیلتے ہوئے کہا، چلی جا ودو، اس وقت چلی جا۔ ودیا نے بیکار سی ضد کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ رانو ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، پرماتما کے لیے، بڑے بڑوتوں کے لیے، اور ودیا حیرانی سے پیچھے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ رانو اندر آئی تو منگل ٹرنک کھول چکا تھا۔ اس نے کچھ کپڑے ادھر ادھر بکھیر رکھے تھے، اس کے ہاتھ میں میٹھے مالٹے کی بوتل تھی اور آنکھوں میں چمک۔ یہ کہاں سے آئی؟ اس نے رانو سے پوچھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منگل نے بوتل کو ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا، میٹھے مالٹے کی بوتل۔ رانو نے کچھ لرزتے کچھ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم، اور اسے بہت کچھ اپنا آپ چھپانے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ ڈبو رونے لگا تھا۔ رانو نے آدھی اندر آدھی باہر جا کر باہ الارنی شروع کر دی تھی۔ ہت ہت موئے، یہاں کیا درا ہے تیرے رونے کو؟ رو ان کے ہاں جا کر جن کے ہاں ترکاری ملتی ہے، گوشت ملتا ہے۔ اور پھر مڑ کر بولی، تیرا بھائی پیا کرتا تھا نا؟ ہاں مگر، منگل نے حیرانی سے کہا، اتنے برسوں سے پڑی رہی ہوگی، میں نے تو جب سے اس ٹرنک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ منگل بوتل گما گما کر دیکھ رہا تھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، بالکل وہی شراب تیزاب جس کی اس شام اسے طلب تھی، جس سے اس نے چاہا تھا کہ اس کی ہمت بڑے چیتے کی سی لپک آ جائے، 10 گھوڑوں کی سی طاقت۔ اسے بھی اپنے ذہنی افق پر ایک تر و تازہ، تندرست و توانا لڑکی دکھائی دی۔ اس نے تھوڑا اندر باہر ہو کر اوپر آسماں کی طرف دیکھا، جہاں اب بادل گر آئے تھے اور چاند کو اپنے لحاف و توشک میں چھپا لیا تھا۔ ضرور کہیں گرمی پڑی ہوگی، بخارات اٹھے ہوں گے جو اس مہینے بادوں کے آخر میں کوٹلے کے اوپر چھا گئے۔ شاید کہیں رات اور دن برابر ہونے والے تھے۔ بادلوں کے بیچ میں سے اپنا گریبان پھاڑ کر دیکھتے ہوئے ستاروں سے اس بات کی تسلی کر کے کہ ابھی پہلا ہی پہر شروع ہے، منگل لوٹ آیا، لیکن لوٹنے کے بعد وہ پہلا سا منگل نہ رہا تھا۔ ایک عجیب قسم کی کرختگی اس کی نگاہوں میں چلی آئی تھی۔ میں کبھی کبھی وہاں نصیبوں والے اڈے پر لگا لیتا ہوں، وہ انگوٹھا اور مٹھی منہ کی طرف لے جاتے ہوئے بولا۔ میں جانتی ہوں، رانو نے کہا۔ منگل نے پرواہ نہ کی، نہ کسی استعجاب کا مظاہرہ۔ پھر اس نے بوتل کی طرف دیکھا۔ حرص و آز نے بہت کچھ اسے دیکھنے نہ دیا، مثلاً رانو کی آنکھوں میں امڑ آنے والا سیل، ساتھ ہی اس کا تیز ہوتا ہوا تنفس۔ تیرے سامنے تو نہ پیوں گا، وہ اپنی ہی رٹ لگاتے ہوئے بولا۔ رانو چکنی ہو گئی۔ کیوں؟ تو برا مانتی ہے نا؟ رانو کہے جا رہی تھی۔ نہیں، میں کیوں برا مانوں گی، میرا حق ہی کیا ہے؟ لیکن اندر سے کسی آواز نے اسے روک دیا۔ اس کی نگاہیں پھر ایک ہرافہ کی نگاہیں ہو گئیں اور وہ بولی، ہاں تو جانتا ہی ہے مجھے زہر لگتی ہے۔ پھر جیسا کہ رانو کا اندازہ تھا، جیسا کہ وہ منگل کو جانتی تھی، جیسا کہ وہ چاہتی تھی، منگل ایک دم بنا اٹھا۔ ایک دم بوتل کے گلے میں مٹھی گھماتے ہوئے اس نے کاغ کو ڈھیلا کر دیا، پہلے چوروں اور پھر ڈاکوؤں کے انداز میں بولا، یہی ہے نا تم عورتوں کی بات، کھانے پینے سے بھی روکتی ہو اپنے مردوں کو۔ اور وہ جھمک گیا۔ رانو خوش ہوئی، زبانی ہی صحیح مگر عورت اور مرد کا رشتہ تو قائم ہوا۔ اوپر سے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے بولی، خبردار، میں نہ پینے دوں گی۔ بالکل جیسا کہ رانو نے سوچا تھا، منگل نے کاغ نکال کر باہر پھینک دیا۔ بو سی نکلی اور سارے کمرے میں پھیل گئی۔ رانو نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ ناک کے سامنے کر لیا اور دوسرا ہاتھ منگل کے ہاتھ اور بوتل کے منہ پر رکھ دیا۔ منگل نے رانو کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میں پیوں گا، ضرور پیوں گا۔ تو نے اپنے بھائی کو ہٹایا تھا، بوتل توڑی تھی، مجھے چھڑایا تھا، وہ تو تجھ پر ترس کھایا تھا۔
پھر جیسا کہ رانو نے سوچا تھا، منگل نے اس کے ہاتھ جھٹکنے شروع کر دیے۔ بیچ میں بڑی آ گئی اور دونوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب پا کر ٹھٹک گئی۔ جب ہی باہر سے بادل کی گرج سنائی دی، جا تو، رانو نے اسے دیکھ کر بولی، کھانا کھلا دے، سلا دے سب کو، اندر پانی پڑنے والا ہے۔ بڑی نے باہر جاتے ہی اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ آج وہ صبح ہی سے ماں کے تیور دیکھ رہی تھی اور کچھ سمجھ بھی رہی تھی۔ رانو پھر بوتل پر جھپٹنے لگی اور منگل اسے دھکیلنے لگا۔ اس کے سخت اور کھردرے ہاتھ رانو کے بدن کے ہر حصے کو لگ رہے تھے۔ بیچ میں اس نے کچھ رکھ رکھاؤ کیا بھی، لیکن چادر کا بے نامہ تھا جو رانو کا بدن توڑ رہا تھا، مروڑ رہا تھا۔ وہ بار بار ایک دم بوتل سے منہ لگا کر پیتے ہوئے ہانپتے کانپتے کہہ رہا تھا، میں اپنے بھائی کی طرح نہ مرد نہیں جو ایک عورت کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ منگل نے اس جینا چپٹی میں ایک تہائی بوتل خالی کر دی۔ رانی کچھ اور لبکی۔ منگل نے اب کے اسے نیچے فرش پر گرا دیا تھا اور پھر جوش کے عالم میں اسے زوروں کوب کرنے لگا، بالکل ایسے ہی جیسے رانو نے سوچا تھا۔ وہ اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور منگل اسے نیچے دبانے کی۔ بیچ میں ایک ہاتھ سے بوتل اٹھا کر وہ پھر پی گیا۔ ہولے ہولے اس کا چہرہ لال ہونے لگا، خون کانوں اور سر کی طرف آنے لگا۔ رانو کی سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگی۔ اس کی اعضاء میں ایک ایسی تڑپ پیدا ہو گئی جسے زیر کرنا مشکل ہو گیا، ناممکن۔ اب کہ جو رانی اٹھی تو منگل نے اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ خون کا ایک فوارہ رانو کے سر سے چھوٹا اور اس کی ٹانگیں اسے سنبھالنے کے قابل نہ رہیں۔ وہ زمین پر پڑی تھی، آنکھیں بند اور منہ کھلا ہوا۔ رانو کی خاموش بغاوت کے باوجود آواز اندر زندہ تک پہنچ گئی اور وہ بولی، کیا ہے بہو؟ ایک عجیب قسم کی لذت سے بے ہوش ہوتے ہوئے رانو نے جواب دیا، کچھ نہیں تائی، بلی ہے۔ اور پھر اس پر ایک غنودگی سی چھانے لگی۔ بدن کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ جہاں ہاتھ پڑا تھا ہاتھ، ٹانگ پڑی تھی ٹانگ، اور جہاں کپڑا پڑا تھا کپڑا۔ نیچے اب گری تھی یا پانی۔ رانو کی شلوار تر بتر ہو رہی تھی۔ اب تک جو کچھ ہوا اس سے یہ نہ معلوم ہوتا تھا دونوں میں سے کس نے پی ہے، نشہ کسے آیا ہے، کس کا اترا ہے۔ منگل رانو کے پاس حیران کھڑا تھا، عجیب عورت ہے، اتنی مار پڑی، اس پر بھی کہہ دیا بلی ہے۔ وہ شرمسار تھا اور شکر گزار بھی۔ پگڑی پھاڑ کر اس نے رانو کے زخم پونچھنے شروع کر دیے اور پھر کپڑے کو مٹھی میں رکھ کر اس پر سانس کی دھونکنی چلانے لگا۔ رانو کے بدن پہ جہاں جہاں سوجن تھی لگانے لگا، ویسے ہی جیسے اس رات رانی نے کیا تھا۔ رانی کو آرام آ رہا تھا، حز آ رہا تھا، اور منگل کو رونا، اور اس رونے میں کفارے کی تسکین۔ روتے روتے اس نے رانی کے پاؤں پکڑ لیے۔ اب وہ اسے اوپر کھینچ رہی تھی، اس کا بدن سہلا رہی تھی، جیسے مار اسے نہیں منگل کو پڑی ہے۔ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، منگل رٹ لگائے جا رہا تھا۔ وعدہ کر پھر نہ پیے گا، رانو نے اس کے ساتھ لگتے ہوئے کہا، اور پھر ایک دم کسی خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے بولی، وعدہ کرے گا تو میں آج تجھے اپنے ہاتھ سے پلاؤں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، منگل نے کہا، اور پھر سوچنے لگا اس نے کس بات کا وعدہ کیا ہے۔ رانو آہستہ سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ منگل بیٹھا برتنوں پر بارش کی جلترنگ سن رہا تھا۔ بڑی نے سب کو کھلا پلا دیا تھا اور کہیں دور اندر سلا دیا تھا، جیسے ہمیشہ کے لیے، جیسے انسان اور قدرت کے درمیان اس عظیم سازش میں وہ بھی شریک ہو گئی تھی۔ رانو نے تنور کو برسات سے بچانے کے لیے اس پر ایک بڑا سا دابڑا رکھ دیا اور پھر کھانا لے کر اندر چل دی۔ رانو لوٹی، تھالی میں ایک طرف روٹی پڑی تھی اور دوسری طرف کچھ پیاز اور چانپیں۔ منگل نے حیران ہو کر چانپوں کی طرف دیکھا اور پھر رانی کی طرف، اور اس کے منہ سے پانی آنے لگا۔ رانو نے گلاس میں ایک دم بہت سی شراب انڈیل دی اور منگل کے ہاتھوں میں تھما دی۔ منگل کو جیسے یقین نہ آ رہا تھا۔ کھانے سے نظریں ہٹا کر اس نے رانی کی طرف دیکھا جس کی نگاہیں پیالے بنے ہوئی تھی، پھر وہ انکار نہ کر سکا۔ گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، آج کے بعد پیوں تو سمجھو گائے کھاؤں۔ اس نے گلاس منہ کی طرف اٹھایا تو رانو نے روک دیا، ٹھہرو، جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ باہر گئی اور تھوڑی دیر بعد لوٹی تو ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی چینی کی رکابی تھی اور اس میں دل کی شکل کا ایک ٹماٹر جو 8 حصوں میں کٹا پڑا تھا۔ منگل پینے اور کھانے لگا، رانو رو رہی تھی۔ ایسا مزہ منگل کو نصیبوں والے اڈے پہ کہاں آیا تھا۔ روتے کامتے ہوئے رانو نے اور انڈیلی اور شراب
رانوں کو چڑھ گئی۔ رانوں کو چھپنے کی بجائے وہ کھلنے لگی۔ پہلے جالی کا دوپٹہ جسے اتفاق سے گر گیا، پھر کرتے کے تکمے کھل گئے۔ جب بھی مندر کے گھنٹے سنائی دیے، پھر مسجد سے اذان۔ ہاتھ منگل نے گھنٹے اور اذان سنتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کیا؟ رانو پوچھنے لگی۔ یہ منگل نے اپنا غیر یقینی ہاتھ جہلم ارین کے گھر کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ ملا اور پنڈت۔ اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی، دروازے تک گیا بھی، لیکن باہر گپ اندھیرا دیکھ کر لڑکھڑاتا ہوا اپنی جگہ پہ آ رہا۔ پھر ایکاಏکی اپنی آنکھوں پر پورا زور ڈالتے ہوئے وہ سامنے دیکھنے لگا۔ رانی کھڑی تھی، پونم کا چاند جو بے صبرے ہو کر آدھے سے پورا ہو گیا تھا، اور بادلوں کے لحاف و توشک کو چیرتے پھاڑتے ہوئے نیچے زمین پر اتر آیا تھا۔ منگل اٹھ کھڑا ہوا اور سانس روک کر دیکھنے لگا۔ بمشکل تمام بولا، تم نے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ رانو نے اپنا پھٹا پرانا جالی کا دوپٹہ اٹھایا اور اسے اپنے اور منگل کے بیچ تانتے ہوئے بولی، لو اتار دیے، اور دوپٹے کو دو اٹھے ہوئے ہاتھوں میں تھامے رانو پہلو کی طرف مڑی۔ عورت کا حسن ثلاثہ منگل کے سامنے تھا، جس سے گہیوں کی روٹی کھانے والا کوئی بھی مرد انکار نہیں کر سکا، اور بیچ میں لطیف سا پردہ۔ پھر اس حسن پر ایک انگڑائی ٹوٹی۔ سال کے 52 ہفتے، ہفتے کے 7 دن، دن کے 8 پہر، گھنٹوں اور پلوں میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب چاند لپک کر سورج کو سر سے پاؤں تک گہنا دیتا ہے۔ منگل کے چہرے پر سرخیاں اور سیاہیاں دوڑ گئیں، آنکھیں بند ہو گئیں، اور جسم کے مسا اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں چل دیے۔ کبھی بارش کے ڈر سے چھپتے، کبھی اس کے لیے باہر آتے۔ ساون اور بھادوں میں تو بارش ہمیشہ ہوتی ہے، جہاں تہاں بھی ہوتی ہے، لیکن بڑوں کا کہنا ہے کہ جب بھادوں اور اسو کے بیچ دن اور رات ملتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، تو دیوی کے کوٹلے پر ضرور چھینٹے پڑتے ہیں، بے شمار پڑتے ہیں۔ منگل نے ایک اندھے کی طرح لپک کر اندازے ہی سے رانوں کو کلاوے میں لے لیا۔ پھر ایک ہی لمحے میں وہ جسم کے تپتے ہوئے زعفران زاروں پر تھے، اس سے پہلے کہ ان کے سانس تیز ہوتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے جہاں سے وہ پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ منگل رانوں سے کہہ رہا تھا، آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو بھابھی۔ ناول کا نام ایک چادر میلی سی، مصنف راجندر سنگھ بیدی، باب نمبر 9۔ گھر کے دروازے میں کھڑی آسمان سے مسلسل بارش پڑتے دیکھ کر سلامتی چلا رہی تھی، اپنے تانکوں پہ ہلکے ہلکے تھپیڑے لگا رہی تھی۔ پھر وہی ہاتھ اس نے کوہلوں سے نیچے تھپکنے شروع کر دیے اور سی سی کرنے لگی، جیسے غلطی سے اس نے ایک ساتھ بہت سی مرچیں کھا لی ہوں۔ گھنٹے اور اذان کی آخری گونج اس کے کانوں سے معدوم ہو رہی تھی، اور وہ ملاؤں اور پنڈتوں کو کوسنے دے رہی تھی، جنہوں نے انسانی جسم بنایا تو نہ تھا، البتہ اس سے انکار، اسے گالی دینے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ رات کے دوسرے پہر کا آخر تھا، اور بارش تھی کہ ہٹ ہٹ کے پڑ رہی تھی۔ مدرسے کے برآمدے میں ایک کے برابر کھڑے مراد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بکواس ہے یار یہ عورت بھی۔ خلیفے نے اتفاق کیا، اور اللہ داد اور حکومت نے بھی، اور پھر سب اپنے اپنے لٹھ اور ٹوکے اور چھویاں اور گناسے لے کر بارش میں بدن کی چربی تک بھیگتے ہوئے اپنے اپنے گھر کی طرف یہ کہتے ہوئے چل دیے، بچ گیا سکھڑا۔ مراد کو نامراد لوٹتے دیکھ کر دور اندر چارپائی پہ پڑی ہوئی سلامتی نے ہاتھ مار کر دیے کو بجھا دیا، پھر اپنے بدن پہ اس دن کی آخری انگڑائی توڑی اور بولی، شکر ہے اللہ۔ باب نمبر 10۔ آج سورج نے چھدرے چھدرے بادلوں کے پیچھے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ آج آسمان کے کوٹلے پر کوئی نادار اپنی محنت سے شرمسار روتا کڑتا ہوا اپنی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے سو گیا تھا۔ ہوائیں چلنے لگی تھیں، جن کے دوش پہ لہراتے ہوئے کہیں لوب نار، کوک نار اور پامیر اور سلیمان کی طرف سے چھوٹے چھوٹے سفید پرندے آنے شروع ہوئے۔ معلوم ہوتا تھا دور، ہزاروں فرسنگ دور، کہیں کھیلنے والے بچوں نے کاغذ کی کشتیاں وقت کے دائرے پہ چھوڑ دی ہیں، یا وشنو دیوی چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں وہ سب نذرانے لوٹا رہی ہے جو صدیوں میں جاتریوں نے ڈھولکیوں اور چھینے بجا بجا کر امبا دیوی
کی استتی گا گا کر اس کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ شب و روز بے اعتدال ہو رہے تھے، راتیں دن پہ باری ہونے لگیں، شکست خوردہ سورج شب کے سامنے شرمایا اور بادل کے پردے سے منہ نکال کر اپنی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ بس اس کے مسکرانے کی دیر تھی کہ تیتر کے پروں پہ رنگ بکھر گیا۔ دور آج وثار کی چال میں نئے انداز چلے آئے تھے اور نیم کی نازک سی ڈالی پہ جھولتی وزن درست کرتی ہوئی جامپل کے گلے میں سے ایک مترنم اور مطیب بے اختیاری پھوٹ نکلی۔ سورج نے نہ صرف جامن اور بکائن اور لنڈے پیپل کے پتوں سے صلح کی بلکہ ببول اور کموار گندل کے بدنوں پر اگے ہوئے کانٹوں کو بھی اپنا کہا اور زمین کے آنسو چوم چوم لیے۔ کسانوں نے کہیں آنسوؤں کے بیچ زمین کو زیر لب دبی دبی ہنسی ہنستے دیکھ لیا اور وارفتہ ہو کر اپنے اپنے حل نکال لیے اور اس مست الست کاشت کو خریف کا نام دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تک شہتوت کی کچی کواری ڈالیاں توڑ لائے اور ان کی کمانیں بنا ان پہ چلے چڑھا ادھر ادھر بے ربط سے تیر پھینکنے لگے۔ مسجد میں ملاؤں نے اور مندر میں پنڈتوں نے تمناؤں کی شمید کے گھوڑے چھوڑ دیے اور پوری کائنات ایک مسلسل نہ ختم ہونے والی زندہ بازی میں لگ گئی۔ منگل نے اپنا ساز نکالا اور اس پر کلگی سجائی۔ رانی نے تنور پر سے دابڑا اٹھایا اور اس کے کچھ گیلے ہونے کی وجہ سے اس میں ڈھیر سی چلیلیاں اور من چھٹی ڈال دی اور رات کی آمدنی سے 1 روپیہ نکال کر بڑی کو دیا تاکہ جاٹوں کے ہاں جا کر خالص گھی تلوا کر لیتی آئے۔ مدرسے میں بڑے بچوں کے ششماہی امتحان ہو رہے تھے، اس لیے چھوٹا چمو جیلم ارین کے ہاں مولیاں اور آلو لینے کے لیے پہنچا تو سلامتی سر کے گرد جالی کا دوپٹہ باندھے بیٹھی تھی اور کنپٹیوں پہ آٹے کی چڑیاں لگائے۔ چمو کو مولیاں اور آلو خریدتے دیکھ کر سلامتی بول اٹھی، کیا بات ہے چمیاں، آج تمہارے آلو اور مولی کی روٹیاں پک رہی ہیں؟ روٹیاں نہیں پراٹھے، چمو نے اتراتے ہوئے کہا۔ ماں نے تنور تپایا ہے نا؟ ہائے ہائے وے، جہلم کہنے لگی، تیری ماں نے تنور تپایا ہے؟ ہاں، چمو نے زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں پراٹھے لگوانے ہوں تو آ جاؤ یا سلامتی کو بھیج دو۔ پھر وہ سبزی لے کر چلا گیا اور پیچھے جہلم، عنایتی اور عائشہ ہنستی رہیں۔ سلامتی طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے جلی بنی سنتی رہی۔ پکتے ہوئے پراٹھوں میں سے خوشبو اٹھ رہی تھی اور اندر بیٹھے ہوئے حضور سنگھ اور جندہ کو للچا رہی تھی۔ حضور سنگھ سے نہ رہا گیا، ذرا نرم لگانا بیٹی، اس نے کہا۔ میرے دانت کام نہیں کرتے، اور جندہ بھی نہ رہ سکی، بولی، دیکھ تو ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے۔ رانو نے گھی میں بسے پراٹھے نئے صاف ستھرے جاڑن میں باندھ کر منگل کی طرف بڑھا دیے۔ منگل نے مخمور سی نگاہوں کے ساتھ رانو کی طرف دیکھا اور پھر اس کے کیچڑ سے پٹے آنگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بہت صفائی کرنی پڑے گی۔ رانو نے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اور پھر ایک معجوب سی نگاہ منگل پہ ڈالتے ہوئے بولی، ہم عورتیں اور بنی کس لیے ہیں؟ منگل نصیبوں والے اڈے کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ رانو کو کوئی بات یاد آ گئی اور فوراً بول اٹھی، ٹھہرو۔ منگل وہیں رک گیا۔ کچھ دیر میں رانی دوڑی ہوئی اس کے پاس آئی اور بولی، مجھے 2 شلواروں کا کپڑا لا دو، تہوار آ رہا ہے۔ منگل نے ابھی جواب بھی نہ دیا تھا کہ رانو اپنے بدن پہ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، کہنے لگی، سب کے پاس ہے، میرے پاس ہی نہیں۔ اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے وہ صرف مسکرائی نہیں، کھل کھل کر ہنس اٹھی۔ منگل نے تھوڑا سا سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا دیکھو دیکھو ویکھو کچھ نہیں۔ رانو نے بے جھجک کہہ دیا، میں کیا سب کے سامنے بنا شلواروں کے پھروں گی؟ اور پھر بولی، میرا تو کچھ نہیں جاتا۔ منگل نے ایک دم اپنا سر ہلایا جیسے اپنے حق کو کسی دوسرے سے خلط نہ کرنا چاہتا ہو۔ رانو پھر کہنے لگی، چنو کو اس کے گھر والے نے صوف کا سوٹ سلوا دیا ہے، کیسا اچھا لگتا ہے اس کے گورے گورے پنڈے پر کالا کالا نرم نرم صوف۔ رانو نے اور آگے ہو کر منگل کے ریب کرتے کرتے کا دامن تھام لیا اور بولی، تم آج پھر پسرور نہیں تو گجراں والے نہیں سیالکوٹ سنبڑیال کی سواریاں ڈھونڈ لینا، بچے بھی قمیضیں مانگتے ہیں۔ منگل جیسے ایک دم فرمائشوں کے شیریں و ترش انبار کے نیچے دب گیا۔ ساز میں سے کلگی نیچے گر گئی، جسے اٹھاتے پھر سے ساز میں ٹکاتے ہوئے اس نے رانی کی طرف دیکھا جو ابھی تک اس کا کرتا تھامے ہوئے تھی،
जैसे मंगल उसका चोर था, जैसे रानों का कोई कर्ज था जिसे मंगल को चुकाना था। अच्छा बाबा अच्छा, मंगल ने अपना कुर्ता छुड़ाया और चल दिया। रानी अलसाई सी खड़ी चौखट में जड़ी हमेशा की तरह उसे जाते देखती रही। उसका मर्द तकमील और तामील की एक रात और आधे ही दिन ने जिसकी उम्र में दिनों महीनों और बरसों का इजाफा कर दिया था। फिर रानी उसे देखकर एकाएकी ठटक गई। त्लोका नहीं, मंगल, मंगल। लेकिन ये वो मंगल तो ना था जिसे एक दिन रानों ने देखा था, जिस दिन चुनू ने उस पर चादर डालने की बात की थी और एक अलबेलेपन में वारस गाते हुए जिसे गली के नुक्कड़ ने लपक लिया था। आज वो चुप था और उसके चौड़े चिकले कांधे मोहब्बत के बोझ से दब गए थे, जिसके कारण वो आप ही अपना बड़ा भाई मालूम होने लगा था। वो जा रहा था और गली के नुक्कड़ जैसे परे हो गए थे। गांव से बाहर के काले कोस एक दूसरे में उलझ गए थे। उलझते सुलझते रास्ते कहीं भी जाते थे, लेकिन एक बात तय थी कि उन पे उड़ती हुई धूल और गर्द, कीचड़ और गलादत में हर मंगल का खून और पसीना रचा हुआ था। फिर रास्तों के इस गोरख धंधे में एक रास्ता ज़रूर ऐसा था जो हर जानवर, हर इंसान को सरे शाम घर ले आता था। अपनी निगाहों के धंधलके में मंगल के हल होते ही रानी अंदर लौट गई। आज उसके पांव यकीन से ज़मीन पे पड़ रहे थे। आज हर चीज़ कितनी आसान, कितनी सुबक हो गई थी, जिसके मुकाबले पे अपने कीचड़ से पटे आंगन को साफ और सुथरा और फिर से मेहमान नवाज बनाना कोई मेहनत की बात ही न थी।